अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान अगर चाहें तो वो इलाज के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं। मरी में जो मीटिंग हुई उस मीटिंग के अंदर ये डिस्कस किया गया और कहा गया कि जी हुकूमत को कोई एतराज नहीं होगा। अब ये क्या खबर है, क्या मामला है, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है उससे बहुत सारी फसलें तबाह हुई हैं। वैसे तो अब खबरें ये भी आ रही हैं कि बहुत सारी जगहों के ऊपर लोगों को उस तरह इमदाद नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं। इस खबर के अंदर भी बताया गया कि चिन्योट में जो पिंडी भटिया रोड है उसको ब्लॉक किया गया। ये वो लोग हैं जो सैलाब की वजह से डिस्प्लेस्ड हुए हैं और इनका कहना यह है कि हमें इमदाद नहीं मिल रही, कोई हमारी मदद को नहीं आ रहा और लोग ये एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने मेन शाहराह को ब्लॉक कर दिया। अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त जो सैलाब के मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पे बिल्स भी आना शुरू हो गए। जी हाँ जी, सोशल मीडिया पे लोग चीजें शेयर कर रहे हैं कि ये गांव है, ये सैलाब में डूबा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है, लेकिन वहां पे लोगों के बिजली के बिल आना शुरू हो गए। अगर आप कोई और रिलीफ नहीं पहुंचा सकते, कोई दूर दराज इलाके हैं, कम से कम उनके जो बिजली के बिल्स हैं उनको रोक लिया जाए। इसके ऊपर तो हुकूमत कम से कम कुछ कर सकती है, कुछ स्टेप ले सकती है। उसके साथ साथ अगर आप किसानों की बात करें, चाहे महमूद बुखारी साहब हो जाएं, वो किसान रहनुमा हैं, खालिद हुसैन बाट साहब हो जाएं, दीगर लोग हो जाएं, आप उनसे बात करें तो वो पिछले हफ्ते से बार बार ये चीज कह रहे हैं कि भाई ज़रूरी इमरजेंसी का नफाज किया जाए। ये यहां पे खुराक की किल्लत हो जाएगी, यहां पे बड़ा मसला होगा। जिस तरीके से फसलें तबाह हुई हैं, अब जो अदादो शुमार सामने आए हैं पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, सैलाब से पंजाब में चावल जो है वो 60% मुतासिर हुआ है, कपास 35% और गन्ने की जो फसल है वो 30% जाया होने का अंदेशा है। ये बहुत बड़े फिगर्स हैं। अगर 60% आपका चावल जाया हो जाता है, 35% आपकी कपास जाया हो जाती है, 30% आपका गन्ना जाया हो जाता है, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। फिर गंदम की जो सिचुएशन है वो भी हमारे सामने है। तो इसी वजह से बार बार कहा जा रहा है कि इन इलाकों में ज़रूरी इमरजेंसी लगाई जाए, वहां पे प्रॉपर तरीके से काम किया जाए, कोई पैकेज ऐसा निकाला जाए और फिर आम लोग भी जो इनकी मदद कर सकते हैं वो भी इनकी मदद। साथ साथ लाहौर का जो थीम पार्क का एरिया है, थीम पार्क सोसाइटी है, उसमें कहा जा रहा है कि जी अभी भी कई फुट पानी वहां पे खड़ा हुआ है। उनको भी देखने की जरूरत है, उनकी भी मदद करने की जरूरत है। लोग अपनी उम्र भर की पूंजी सब कुछ लगा देते हैं, इकट्ठा करके एक छोटा सा घर बनाते हैं और ये बाद में कह देते हैं जी 10 साल बाद कि जी ये सोसाइटी इलीगल है, सब कुछ यहाँ पे गिरा दो। तो भाई पहले हुकूमती महकमे कहां पे थे? क्या वो सो रहे थे? बिलावल साहब ने कहा कि ये तो मानना पड़ेगा कि मरियम नवाज साहिबा बहुत मेहनत कर रही हैं, उनकी हुकूमत बहुत मेहनत कर रही है और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी मेरा ताल्लुक वफाकी हुकूमत से नहीं है, हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो भाई ये आपके वालिद साहब सदर कैसे बन गए, आपका गवर्नर कैसे बन गया पंजाब के अंदर, आपका चेयरमैन सेनेट कैसे बन गया, आपके जो दीगर इंपॉर्टेंट ओहदे हैं ये कैसे आप लोगों ने हासिल कर लिए? तो आपका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से नहीं है, लेकिन वफाकी हुकूमत आपके वोटों से बैठी हुई है। आपका ताल्लुक जो है वो पंजाब की हुकूमत से नहीं है, लेकिन पंजाब में जो वफाक का नुमाइंदा बैठा हुआ है वो पंजाब की हुकूमत की मर्जी से वहां पे गवर्नर साहब बैठे हुए हैं। वहां पे पावर शेयरिंग की भी बात होती है, सब कुछ मिलके आपस में बांट रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। भाई अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, सब मिलके कर रहे हैं, नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, और उसका क्रेडिट जो अवाम समझती है वो फिर इंतखाबात में देगी। अगर अवाम समझती है कि काम अच्छा हो रहा है तो वो फिर क्रेडिट पीपल्स पार्टी को भी देगी, अगर अवाम समझती है कि काम अच्छा नहीं हो रहा तो उसका क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी को मिलेगा। तो बड़ी कन्वीनियंटली ये कह दिया जाता है कि हमारा तो हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। और भाई शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो 1 घंटा नहीं चल सकती अगर आपके वोट ना हो, और अगर शहबाज शरीफ साहब के वोट ना हो तो आपके वालिद साहब सदर नहीं बन सकते। लेकिन तासुर ये दिया जाता है कि जी हमारा जी आपस में जो है वो कोई ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने यहां तक कह दिया, जब ज़िमनी इंतखाबात होने वाले थे, अब तो इलेक्शन कमीशन ने कैंसिल कर दिए, इन्होंने कहा जी कि हम पीटीआई के खिलाफ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे एक दूसरे की मदद करेंगे पीटीआई के खिलाफ। वो पीटीआई जिसके पास ना पार्टी है, ना इंतखाबी निशान है, ना उनको जलसे जुलूस की इजाजत है, लेकिन फिर भी ये बजिद हैं कि जी हमारा वफाकी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अलीमा खान साहिबा के ऊपर जो अंडा वगैरह फेंका गया, उसके बाद वहां से जिस गाड़ी पे वो ख्वातीन फरार हुई या वहां से वो जिस तरह निकल के गईं, उसके हवाले से अब कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि वो रेंट पे गाड़ी थी और उस रेंट कार के मालिक का कहना है कि किसी बंदे ने मुझसे वो रेंट पे गाड़ी ली थी, मेरा इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं, और ये काबिल अफसोस वाकया, उन्होंने इसकी मजम्मत भी की है।
سیلاب کے ہر جگہ پہ پوسٹرز تو آپ نے دیکھے، اس سے پہلے محرم الحرام کے اندر بھی آپ نے پوسٹرز حکومت پنجاب کے ہر جگہ پہ دیکھے، مریم بی بی کی تصاویر دیکھی، کوئی بھی مذہبی تہوار ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے اوپر مریم بی بی کی تصاویر تو نظر آتی ہیں۔ اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تازہ ترین جیلم سے جناب جیلم کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، جیلم کی جو انتظامیہ ہے، انہوں نے یہ ربیع الاول کا کیمپ لگایا ہوا ہے، اور اس کیمپ کے اوپر بھی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی تصویر ہے۔ تو سیلاب کیمپ ہو، کوئی مذہبی کیمپ ہو، کوئی مذہبی تہوار ہو، محرم الحرام کا کوئی کیمپ ہو، جو بھی کیمپ ہو، کسی جگہ پہ بھی کوئی ریڑھی ہو، کوئی چیز بھی ہو، اس پہ مریم بی بی کی تصویر حکومت پنجاب کے خرچے پہ لگائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے پھر بلاول کہتے ہیں کہ مریم بی بی کی حکومت محنت تو کر رہی ہے۔ اچھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک علاج کے لیے جا سکتے ہیں، اگر وہ بیرون ملک علاج کے لیے جاتے ہیں تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب کیا عمران خان صاحب کو یہ چیز آفر کی گئی ہے، کیا وہ بیرون ملک جا رہے ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ لیکن سینئر صحافی ہیں زاہد گشکوری صاحب، انہوں نے ہم نیوز کے ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ مری میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ اگر عمران خان بیرون ملک علاج کے لیے جاتے ہیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس پہ کسی قسم کا حکومت کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا کہ عمران خان چاہیں تو وہ میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر بیرون ملک جا سکتے ہیں، حکومت کو اس پہ اس طرح اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ زاہد گشکوری صاحب کی خبر ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہے یہ تو بہت سارے حکومتی شخصیات ویسے بھی کرتی ہیں، اب وہ کوئی وے آؤٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب مری میں بھی بیٹھ کے اگر یہ بات کی گئی ہے تو بنیادی طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان جو ہے اس نظام کو چلنے دے۔ ایک طرف یہ خبریں دیتے ہیں ان کے وزراء کہ جی نظام کا تسلسل ہے، نظام یہی چلے گا، اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ جناب عمران خان کو کسی طریقے سے کاؤنٹر کرنے کے لیے چلو اب یہ بات نکال لو کہ اس کو علاج کے لیے بیرون ملک بھیج دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو خدا نخواستہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے کہ وہ بیرون ملک جائیں۔ اب ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کی چھوٹی سی بیماری ہو یا بڑا سا کوئی مسئلہ ہو، وہ سیدھا بیرون ملک جا کے ہی حل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اب انہوں نے وہ کہا تھا نا کہ جی پہلے عمران خان کو گرفتار کرو، اس کو بھی سزا دو، اس کو بھی نااہل کرو، یہ کسی شخصیت نے ان خواہشات کا اظہار کیا تھا، اب اور پھر اس کو بھی جیل میں ڈالو۔ جب اس کو جیل میں ڈالا گیا تو وہ پہلے سے بڑی بلا بن گئی۔ اچھا، ایک حکومتی شخصیت سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا جی آپ کی بڑی خواہش تھی کہ آپ عمران خان صاحب کو کرپٹ ثابت کریں اور اس کو جیل میں بھیجیں۔ انہوں نے کہا جی دیکھا نہیں وہ کرپٹ ثابت ہوا، اس کو سزائیں ہوئیں اور وہ اب جیل میں ہے۔ میں نے کہا جیل میں بھیجنے کی تو آپ کی خواہش تھی، لیکن جیل میں جا کے کیا اس کا پولیٹیکل سٹیچر کم ہوا ہے؟ کیا جیل میں جا کے اس کی سپورٹ کم ہوئی؟ اور دوسرا، وہ 2 سال سے اب تقریباً جیل میں ہے، آپ اس کا کنڈکٹ دیکھ لیں اور اپنی لیڈرشپ کا کنڈکٹ دیکھ لیں۔ اس نے کہا یار یہ تو ماننا پڑے گا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں جا کے ہمیں الٹا پڑ گئے ہیں، ہمارے لیے الٹا مسئلہ بن گیا ہے۔ وہ جیل میں بیٹھ کے جو ہے جس طریقے سے کر رہے ہیں سب کچھ، جس طریقے سے ان کی سپورٹ ہے، وہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ 2 سال تک اتنا نکالیں گے۔ پلان یہ تھا ان کا، ان کے مطلب پلان کیا، ان کے ذہن میں خیال یہ تھا کہ وہ جیل میں جائیں گے، 2-3 مہینے بعد کوئی ڈیل ہو جائے گی، ادھر چلے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے، خاموشی اختیار کر لیں گے، لیکن ویسا نہیں ہوا۔ اور اس کے اوپر ان کی جو اپنی لیڈرشپ ہے، ان کے جو اپنے لوگ ہیں، وہ بار بار حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو نئی چیز کہی جا رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو یہ ایک طرح سے ان کے سامنے یہ چیز رکھی جائے، خبر تو اس طرح بھی دی جا رہی ہے کہ 2 شخصیات عمران خان صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بیرون ملک چلے جائیں۔ اب پہلی بات یہ ہے جو میں آپ سے کلیئر کر دوں کہ کیا عمران خان صاحب کو اس طرح کی آفرز دی جاتی ہیں؟ جی بالکل دی جاتی ہیں، ان کے خاندانی ذرائع بھی بتاتے ہیں، ان کے پارٹی ذرائع بھی بتاتے ہیں۔ کیا عمران خان صاحب علاج کے لیے بیرون ملک جائیں گے؟ آج کی تاریخ تک، آج کی جو تاریخ ہے 6 ستمبر 2025، آج کی تاریخ تک جو میری خبر ہے کہ عمران خان کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ یہ اسی طرح خواہشات ہیں جس طرح وہ کہتے تھے نا کہ جی وہ اتنے نشے کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اور 1 مہینہ اس سے جیل نہیں کاٹی جائے گی اور یہ جناب چپ کر کے کہیں پہ بیٹھ جائے گا۔ اسی طریقے سے اب یہ ایک نئی چیز ہے اور یہ ایک نیا وہ ہے کہ جی ان کو بیرون ملک علاج کے لیے بھیج دیا جائے اور عمران خان صاحب بیرون ملک چلے جائیں تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بھائی عمران خان سے پوچھو کہ اس کو کوئی اعتراض ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جہاں پہ بھی یہ نظام کے تسلسل کی بات کرتے ہیں بیٹھ کے نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے، اس میں عمران خان ڈسکس ہوتا ہے، اس میں یہ بھی بات بھی ڈسکس ہوتی ہے کہ بھائی اگر اس کی کوئی بیماری کے لیے وہ جانا چاہتا ہے تو اس کو اس طرح کا کوئی نکالو، کوئی آئیڈیا فلوٹ کرو تاکہ اس تک بات پہنچے اور ہو سکتا ہے کہ وہ باہر چلا جائے۔
لیکن ایسا ہونا نہیں ہے. آج کی تاریخ تک مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب علاج کے لیے باہر جائیں گے. باقی کیا جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، آفرز کوئی آج کی تو نہیں ہے، پہلے بھی آئی ہیں. اور پہلے خان صاحب نے خود بھی بتایا ہے، ان کی پارٹی کے ذرائع بھی بتاتے ہیں، ان کی فیملی کے ذرائع بھی بتاتے ہیں کہ کس قسم کی ان کو آفرز آتی رہی ہیں. یہ وہ برابر کرنا چاہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی وہ بھی کرپٹ ثابت ہو گیا، اس کو بھی سزا ہو گئی، وہ بھی جیل میں چلا گیا، جیل میں جا کے اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی اور وہ بھی بیرون ملک چلا گیا. لیکن وہ تو جیل میں جا کے جس طرح پہلے دن تھے ابھی بھی اسی طرح ہے. نہ ان کا کوئی صحت کا اس طرح مسئلہ ہے، نہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سنگین ان کو چیز ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کس بنیاد کے اوپر یہ چیز اڑائی جا رہی ہے، کس بنیاد کے اوپر یہ چیز کہی جا رہی ہے، ادر دین صرف اور صرف پولیٹیکل جو اس کا نیریٹو بنانے کی کوشش ہے، صرف اس کے لیے اس چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے. نہ عمران خان صاحب فی الحال بیرون ملک جا رہے ہیں، نہ ہی فی الحال کوئی ایسی خبر ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا علاج بیرون ملک ہونا ہے. باقی مری میں بیٹھے ہوں یا اسلام آباد میں بیٹھے ہوں یا لاہور میں بیٹھے ہوں، حکمران جب بھی اکیلے بیٹھتے ہیں ڈسکس یہ عمران خان صاحب کو کرتے ہیں، یہ اپنے مینڈیٹ کی بھی بات کرتے ہیں، یہ اپنے تسلسل کی بھی بات کرتے ہیں، یہ عوامی سپورٹ کی بھی بات کرتے ہیں، یہ اپنی کارکردگی کی بھی بات کرتے ہیں عوام کے سامنے. لیکن بند کمروں میں یہ جب بھی بیٹھتے ہیں یقین کیجئے یہ صرف اور صرف عمران خان کو ڈسکس کرتے ہیں اور آپس میں بھی کہتے ہیں یار یہ ہوا کیا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی، کیوں نہیں اس کی سپورٹ کم ہو رہی. تو عمران خان صاحب تو اگر کوئی یہ خبر دے رہا ہے کہ مری میں ان کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے، نون لیگ کی قیادت نے اس کے اوپر بات کی ہے، تو میرے لیے تو یہ کوئی خبر نہیں ہے. خبر تو وہ اس دن ہوگی جس دن یہ اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. جب بھی یہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں، دیواروں کے پیچھے ہوتے ہیں، بند کمروں میں ہوتے ہیں، تو ان کی ڈسکشن کا پہلا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ ہمیشہ عمران خان ہی ہوتا ہے. اس نے ان کو ایسا سیاسی طور پہ بختہ ڈالا ہوا ہے. اچھا جی، ڈکی بھائی تو پہلے ہی ریمانڈ پہ ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں. اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ کچھ دیگر ٹک ٹاکرز کو بھی نوٹسز وغیرہ جاری کیے گئے ہیں. ٹک ٹاکر مشکل میں ہیں. اور رجب بٹ صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آن لائن ٹریڈنگ ایپس میں مالی گھپلوں کا الزام لگا کے ان کو بھی نوٹس دے دیا گیا ہے، ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. اب مالی گھپلے پورے پاکستان میں کیا یہ ٹک ٹاکرز کر رہے ہیں، یہ جو یوٹیوبرز ہیں جو ہزاروں ڈالر مہینے کے کما رہے ہیں، جن کو اتنی دولت مل رہی ہے، شہرت مل رہی ہے، وہ کیوں چھوٹے چھوٹے ایسے پیٹی کامز کریں گے. پر اینی وے ادارے تحقیقات کریں گے تو پتہ چلے گا. یہاں پہ لگتا ہے اس وقت محسوس یہ ہو رہا ہے کہ سارے مسائل جو ہیں ان کی جڑ ٹک ٹاک ہے اور سارے جو مسئلے حل ہونے ہیں وہ بھی ٹک ٹاک کے اوپر حل ہونے ہیں. کچھ لوگ ٹک ٹاک پہ مسائل حل کر رہے ہیں اور جو کچھ ٹک ٹاکر ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے مسائل کی جڑ ہیں. باقی کوئی بھی شخص آئین اور قانون کو توڑتا ہے تو اس کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن ان کو ہم دے رہے کیا ہیں؟ ان کو حکومت نے کتنے روزگار کے مواقع فراہم کیے، کیا کچھ دیا؟ اگر یہ چار بندے بیٹھ کے اکٹھے کوئی ولاگ بنا کے، ان کا نہ میں نے کبھی کانٹینٹ دیکھا ہے، نہ ڈکی بھائی کا کبھی دیکھا ہے، نہ رجب بھائی کا کبھی دیکھا ہے. مجھے اس لیے کہ ہماری اب اتنی ایج نہیں ہے کہ ہم وہ چیزیں جو ہے انجوائے کریں. وہ ینگسٹرز دیکھتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہوں گے انجوائے. لیکن میرے لیے یہ ماننا تھوڑا سا مشکل ہے کہ جناب اچانک یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سارے جرائم میں ملوث ہیں اور ان کے خلاف تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے. اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ کسی بھی شخص کے خلاف کوئی بھی ادارہ کارروائی کرتا ہے، کوئی تحقیقات ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ پبلک سمپتھی ہو جاتی ہے. جس قسم کے مقدمات بنائے گئے، جس قسم کا رویہ رہا، جس قسم کی سارا ماحول رہا، اس کی وجہ سے اب لگتا ایسے ہے کہ وہ جو اعتماد ہے حکومت کے اوپر اس کا بہت بڑا فقدان ہے. کوئی بھی حکومتی ادارہ کوئی کارروائی کرتا ہے، کسی پہ الزام لگاتا ہے تو وہ جناب اس بندے کے ساتھ لوگوں کی سمپتھی ہو جاتی ہے. اب یہ 9 مئی کے کیسز میں آپ دیکھ لیں، جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ عوام کی نظر میں معتبر ہو گئے، جو رہا ہوئے ہیں وہ مشکوک ہو گئے، وہ اپنی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں. بڑا انفارچونیٹ سچویشن ہے نا اس وقت. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں، یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل ٹک ٹاک کے اوپر حل ہوں گے. پاکستان کے مسائل گراؤنڈ پہ حل ہوں گے، چاہے وہ کسان ہوں، سیلاب زدگان ہوں، دیگر لوگ ہوں، ان تک مدد ان تک پہنچانا ضروری ہے. باقی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ جو کانٹینٹ کریٹرز وغیرہ ہیں وہ بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ڈیفرنٹ ایریاز میں جا رہے ہیں. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ ہیں، پنجاب میں ہیں، سندھ میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، خیبر پختونخوا میں ہیں، یہ سارے ہمارے لوگ ہیں جو متاثر ہیں.
آپ کو جس حد تک ممکن ہو سکے حکومت پنجاب کو اسسٹ کریں, حکومت سندھ کو اسسٹ کریں, KPK کی گورنمنٹ کو اسسٹ کریں, اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی حکومت کو اسسٹ کریں, اس لیے کہ حکومت کے ادارے ہوتے ہیں, اسٹرکچر موجود ہوتا ہے زمین کے اوپر, ان سے گائیڈنس لیں, ان کا جہاں پہ آپ ان سے تعاون کر سکتے ہیں. اگر حکومت کی ٹیمیں آئیں, پنجاب کی حکومت کی ٹیمیں, KPK کی حکومت کی ٹیمیں یا کسی بھی حکومت کی ٹیمیں, ان کے ساتھ اگر آپ کا لوکل نالج ہے وہ شیئر کریں. جس حد تک تعاون ہو سکتا ہے ریسکیو والوں سے تعاون کریں. جو لوگ جو ہیں کچھ ڈونیٹ کر سکتے ہیں وہ ڈونیٹ کریں, اور اس مشکل گھڑی میں یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں. اچھا, پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹینس کا میچ ہو رہا تھا, ایک کھلاڑی نے ایک بچے کو کیپ دینے کی کوشش کی تو ایک اور آدمی نے وہ کیپ اس سے چھین لی. وہ ویڈیو وائرل ہو گئی. وہ آدمی کسی کمپنی کا CEO ہے اور کافی امیر آدمی ہے. اس کو اتنا مغرب کے اندر اتنا مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس سے نرم لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا کہ جتنا ذلیل لوگوں نے اس کو کیا, جتنی نفرت کا اس کی جانب لوگوں نے ایک طرح سے اظہار کیا. اسی طرح اب ایک اور تصویر آئی ہے, ایک ویڈیو آئی ہے کہ ایک بیس بال میچ ہو رہا ہے غالباً امریکہ میں, اور بال جا کے گرتی ہے. ایک آدمی وہ بال کو اٹھا لیتا ہے اور اٹھا کے اپنے بچے کو دیتا ہے. عورت کہتی ہے جی وہ تو, ایک عورت آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ بال تو میں نے اٹھانی تھی, اور وہ آدمی اپنے بچے سے وہ بال لے کے اس خاتون کو دے دیتا ہے. اب اس کے اوپر اگین آؤٹ ریج ہو. اب یہ مغرب کا معاشرہ ہے, وہاں پہ یہ اخلاقیات ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بال بچے کو یا کیپ بچے کو دی جا رہی ہے تو آپ اس کے مینڈیٹ کے اوپر کیسے چوری کر سکتے ہیں, آپ کیسے اس سے یہ لے سکتے ہیں, آپ کتنے اخلاقی طور پہ گرے ہوئے ہیں. کیا یہ سپورٹس یہ سکھاتی ہیں؟ یہ جو سپورٹس ہیں یہ بنیادی طور پہ لوگوں کو سپورٹس مین اسپرٹ سکھاتی ہیں, اخلاقیات سکھاتی ہیں. یہ لوگ رول ماڈلز ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو کبھی جوئے کا کوئی اسکینڈل آ جاتا ہے. ہمارے ہاں تو حالت یہ ہے ہمارے معاشرے کی اور ہمارے پوری سوسائٹی کی جو کتنی عظمت ہے یا کتنی پستی ہے, یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کوئی ایسا پلیئر جو کھلے عام بال ٹیمپرنگ کرتا ہے, بال کو کاٹتا ہے, چک مارتا ہے, پوری دنیا کے اندر وہ اسکینڈل بنتا ہے. پاکستان میں ساری کمپنیاں اس کو ایڈورٹائزمنٹس دیتی ہیں, اس کو اپنے اشتہاروں میں اس کو اشتہار دیتی ہیں, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ عوام کو میٹر نہیں کرتا کہ یہ اس نے کیا حرکت کی ہے. کیا مغرب میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی سپورٹس مین اس طرح اس قسم کی جو چیٹنگ کرے, اور وہ بھی فیلڈ کے اوپر, اور بعد میں کوئی کمپنی اس کو اشتہار دے گی, یا عوام اس کے حوالے سے کیا تاثر رکھیں گے؟ لیکن انفارچونیٹلی جب ہم اپنے حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا ہمارے حکمران جو ہیں وہ ہمارا عکس ہیں. ہم کتنا بے ایمانی کرنے والے کو برا سمجھتے ہیں, چیٹنگ کرنے والے کو برا سمجھتے ہیں, ہم کتنی ذمہ داری سے اپنے کام جو ہے وہ کرتے ہیں, تو وہ بھی چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. اینی وے, اب وہ یہ جو تصویر ویڈیو وائرل ہوئی تو پھر وہ جو کھلاڑی تھا, پہلے وہ ٹینس والی ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو اس میں بھی اس کھلاڑی نے اس بچے کو بلا کے سائن کر کے کیپ دی تھی. اب اگین بیس بال کی جب یہ سارا معاملہ وائرل ہوا تو بیس بال کے وہ جو پلیئر تھا, وہ جو سٹار تھا, اس نے اس بچے کو بلایا, اس کے والدین کو بلایا, سائن کر کے اس کو بال بھی دی, اس کے ساتھ فوٹو وغیرہ بھی کھنچوائی اور اس سے ملاقات وغیرہ بھی کی. تو یہ فرق ہے جناب تھوڑا تھوڑا معاشروں میں. وہاں پہ تو کسی کھیل کے اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے بچے کا لوگوں کو لگے کہ یہ جناب بال اس کا تھا, اس کو ملنا چاہیے تھا, دوسرے شخص نے تھوڑی سی زیادتی کر لی ہے, تو پوری سوسائٹی کے اندر اپرور ہو جاتی ہے, پوری سوسائٹی کے اندر لوگ تنقید کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو پورا الیکشن جو ہے اس کے اوپر اتنا بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے, لیکن کتنی اس کے اوپر اپرور ہوتی ہے, کتنا ہمارا جو دانشور طبقہ ہے وہ اس کے اوپر کتنا غم و غصے کا اظہار کرتا ہے, یا کتنے اس کی توجیہات پیش کرتا ہے, اس کی مقبولیت اور قبولیت جیسی ٹرمز ایجاد کرتا ہے, کیا کچھ کرتا ہے. وہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے ہم میں اور ان میں. اور یہ میں کوئی آج کی بات نہیں کر رہا, میں کسی ایک دور کی بات نہیں کر رہا, کسی ایک الیکشن کی بات نہیں کر رہا, کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل جو معاشرہ ہے اس کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. شبانہ محمود صاحبہ کو برطانیہ کا وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے. شبانہ محمود پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہیں, اب وہ وزیر داخلہ, ہوم سیکرٹری. یہ بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے کسی بھی حکومت میں ہو, اور برطانیہ جیسا ملک, اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. ایک پاکستانی خاندان کے اندر پیدا ہونے والی یہ لڑکی, اگر یہ لڑکی پاکستان میں پیدا ہوتی تو یقین کیجئے گا کہ کسی سرکاری اسکول میں شبانہ کو ٹیچر کی نوکری نہ ملتی, اس کے پاس ایسی سفارش نہ ہوتی کہ وہ سرکاری کوئی جو ہے وہ 15ویں گریڈ کی نوکری لے لے. الیکشن لڑنا تو دور کی بات, کوئی شبانہ کا خاندان کوئی وہاں پہ بہت بڑا سرمایہ دار ہے, جس دور سے اس کا خاندان گزرا, اور شبانہ صاحبہ نے محنت کی, ان کے والد عام سی نوکری کرتے تھے, ایک عام سا گھرانہ ہے, اور آج وہ جو لڑکی ہے
اور وہ جو خاتون ہے وہ برطانیہ کی وزیر داخلہ ہے. صادق خان کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. یہ دنیا بھر میں جتنے بھی اس طرح کے کامیاب پاکستانی ہیں اگر آپ ان کو پاکستان لے آئیں اور دوبارہ سے ان کی زندگیاں شروع کروائیں, یقین کیجئے کہ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کچھ اچیو کر سکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ نظام ہے جو حکمران اشرافیہ نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے, اور جو شخص جہاں پہ تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے وہ بھی اسی اشرافیہ کا حصہ بن جاتا ہے. یہاں پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ عام گھر سے کوئی بچی اٹھے گی, وہ الیکشن لڑے گی, الیکشن جیتے گی, جا کے جو ہے وزیر داخلہ بنے گی. یہاں پہ تو آپ کا اس خاندان سے تعلق ہے یا اس خاندان سے تعلق ہے, یا آپ کی اتنی ملیں ہیں, یا آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, تبھی آپ چیزوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں, تبھی آپ کی سیاست کامیاب ہو سکتی ہے. اور اس میں جو عوام ہے ان کو بھی اپنے آپ سے کوشچن کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے جیسوں کو کتنے ووٹ دیتے ہیں, اور جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں وہ آپ کے کتنے مسائل حل کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک کوشچن ہے. پر اینی وے, بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.